नाज़रीन, यूथ फोरम के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक मुक़द्दस रिश्ता है जिसकी बिना पर हम अपना ख़ानदानी निज़ाम और समाजी ताना बाना तश्कील देते हैं और बेहतर बनाते हैं। नाज़रीन, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी बहुत ज़रूरी है और अगर ये बात ख़त्म हो जाए तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इख्तिलाफ आ जाता है। नाज़रीन, जिसकी वजह से न सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी ये है आजकल इस रिश्ते में अदम तवाज़ुन की वजह से काफ़ी दूरियां पैदा हुई है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो मियाँ बीवी है उनमें इख्तिलाफात हो जाते हैं। नाज़रीन, इस मसले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। यानी आज हमारा मौजू है मैरिटल डिसहार्मनी इन आवर सोसाइटी। नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो कुछ शुरका को मदऊ किया है। आइए सबसे पहले आपको इनका तारुफ कराते हैं। आप हैं सानिया फारूक, आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। आप हैं इकबाल अहमद कुरैशी साहब, आप भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। और आप हैं मंजूर अहमद जित्तू साहब, आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं। मैं आप सभी शुरका का आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। थैंक यू। जी सानिया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, शादी मियाँ बीवी के दरमियान एक बंधन और एक ये मुकद्दस रिश्ता होता है, इसकी अहमियत और मकसद क्या है? मैरिज की अगर बात करें तो ये एक सेक्रेड यूनियन होता है बिटवीन टू पीपल। बिल्कुल। वी कैन कॉल इट अ होली बॉन्ड। ठीक है, तो मैरिज चाहे सेल्फ सिलेक्टेड हो या फिर अरेंज्ड मैरिज हो, दोनों का मकसद एक ही होता है कि दो लोगों ने डिसाइड कर लिया है दैट दे हैव टू स्टार्ट अ फैमिली लाइफ। ठीक, तो उसमें सबसे पहले हमें जब शादी होती है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैरिज हो गया तो सब कुछ हो गया। This is a lifelong journey. You have to put your efforts each and every day to make it work, to make it successful. तो सबसे पहला जो हमें जहन में रखना चाहिए कि the foundation of a marriage should be strong. ठीक, तो foundation of a marriage को strong करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Like we have to work together. अगर एक बंदा दोनों में से one of the husband और wife, एक बंदा क्या कर रहा है, वो एफर्ट्स लगा रहा है, ही इज स्ट्राइविंग और शी इज स्ट्राइविंग, अगला बंदा पैसिव है, तो उस वाले बंदे का वो स्ट्रगल किसी काम का नहीं, उसका वो जो मेहनत कर रहा है इस रिश्ते के लिए वो किसी काम का नहीं होता। बोथ हैव टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क, सो दैट देयर फ्यूचर जनरेशंस विल आल्सो गेट सम बेनिफिट ऑफ इट। तो फाउंडेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू फर्स्ट be prepared that we have to provide unconditional love for our partner. तो उससे भी पहले हमें दूसरी चीज का ख्याल रखना है कि we have to be grateful. जो हमारे पार्टनर में पॉजिटिव चीजें होती है उन पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम ग्रेटफुल रहे कि जो भी अल्लाह ताला ने ऊपर वाले ने मेरे लिए रखा था शुक्र अदा करना चाहिए कि जो भी है इससे बेहतर मुझे मिल नहीं सकता था। तो उससे क्या होगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट का चांस बहुत कम रहता है। तो वी हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर, वी हैव टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होता है, क्योंकि यही रिश्ता है जो सबसे करीब होता है। जो बात एक लड़की अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर सकती, अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करके वी कैन फाइंड रिजोल्यूशंस, या फिर रिजोल्यूशन की बात छोड़ के सबसे पहले उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यही वो बंदा है जो मुझे समझेगा। उसको ये नहीं होता कि आई हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, सिंपली शेयर करने के लिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे एम्पैथी की। वी हैव टू बी एम्पैथेटिक टू ईच अदर। एम्पैथेटिक होने का मतलब मैं ये ऐसे बोल सकती हूँ कि हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना है। वी डोंट हैव टू स्ट्राइव ऑन, वी डोंट हैव टू स्ट्रेस अपॉन कि तुम ठीक हो और मैं गलत हूँ, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। रादर देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन कि हम दोनों के लिए सही क्या है और हम दोनों के लिए गलत क्या है। उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बहुत कम रहता है। वी हैव टू वैलिडेट ईच अदर। मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, वो मुझे वहां से हमेशा कि ना क्या शख्स वाना, ऐसा नहीं है। मेरा हस्बैंड मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं उनको इनवैलिडेट कर रही हूँ बात बात पे, नहीं जी आप जो भी कहते हो जो भी सोचते हो उसमें से सही कुछ है ही नहीं। सो जरूरत है कि हम वैलिडेट करें एक दूसरे को। वैलिडेशन तब आएगा जब हमने पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया होगा।
تو تبھی جا کے وی کین پریزنٹ اے یونائٹڈ فرنٹ لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے, وی کین بی اے سکسیسفل کپل دین اونلی. تو اس کے بعد دونوں ہی, سب سے زیادہ میں لڑکی کا ہی بولوں گی, وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوتی ہے. سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن جو اسے اپنے ہسبینڈ سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آئی ول فیل پروٹیکٹڈ انڈر ان ہز ہینڈس. دیز آر دا سیفسٹ ہینڈس جہاں میں ہوں دنیا میں. تو پروٹیکشن کی ایک سینس آ جانی چاہیے, اور جب وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے گی نیچرلی وہاں پہ پھر ریسپیکٹ بھی آٹومیٹکلی آئے گا. اینڈ ریسپیکٹ اور ٹرسٹ کی اگر میں بات کروں, بوتھ تھنگس شوڈ بی میوچول. یہ نہیں کہ ہسبینڈ وائف کی ریسپیکٹ کرے, ایکسپیکٹ کرے کہ یہ میری ریسپیکٹ کرے گا, وائف ایکسپیکٹ کرے گی. وین یو آر گیونگ دین اونلی یو کین ہیو اٹ بیک. اور دوسری چیز پہ میں بولوں گی کہ جب بھی کانفلکٹ ہو کیا ہو, اس میں آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کا ہونا کم ہی ہو, تاکہ آپ اپنا وہ جو اسموتھلی چلا سکے. اور جو میں نے یونائٹڈ فرنٹ کی بات بولی, دیٹ از اے ویری امپورٹینٹ کمپوننٹ جو کہ آپ کی شادی میں میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا. اس کے بعد اقبال صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے یہ بات کر رہی تھی, لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو عدم توازن کی وجہ سے آئے روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دل دہلانے والے اور عجیب و غریب واقعات جو ہے پیش آتے ہیں. اس کے کیا کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, جب بھی ایک ازواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو بہت سارے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ ہسبینڈ کے سائڈ سے ہو یا وائف کے سائڈ سے ہو. بالکل. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی تو وہ ایک وجہ بن جاتی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, ایک اور وجہ جو بہت معنی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ریسپانسبلٹیز, جو ریسپانسبلٹیز شیئر ہوئی ہوتی ہے, جب وہ ریسپانسبلٹیز ہم پورا ادا نہیں کر پاتے ہیں, ان پہ کھڑا نہیں اتر پاتے ہیں, تو وہ ایک اور وجہ بن جاتی ہے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جس پہ ہمیں بہت دھیان دینا پڑے گا وہ ہے فائنانسز. دیکھیں, میں بلنٹلی یہ ساری چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں. بالکل. کہ فائنانسز کی جہاں پہ بات ہوتی ہے اور اگر ان میں کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے. اور ایک ریزن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کمیونیکیشن. جیسے ابھی ثانیہ جی بھی کہہ رہی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور مضبوط ہونا چاہیے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جو فیلنگس ہے وہ ہم کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں, میں کچھ اندر سے محسوس کر رہا ہوں لیکن میں اپنے جو میرا پارٹنر ہے اس کو میں وہ بول ہی نہیں پاتا ہوں کہ میں اصل میں محسوس کیا کر رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے خود کو کیسے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے, اور اگر ہم سائیکالوجی کی بھی بات کریں تو ہماری پرسنالٹیز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم ان پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں تو اگر کسی کا کنٹرولنگ نیچر ہے, وہ چاہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ مائی وے, یور وے, آور وے اینڈ اینی وے. بالکل. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں میرے طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ سنبھل جائیں اور ہم آور وے پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے. اور پھر لاسٹ میں یہ ہو جاتا ہے کہ اتنے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کہ دین وی سے دیٹ اینی وے وی آر پارٹنگ آور ویز. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے, جس میں اتنی چاشنگی ہے, لیکن ہم کمیونیکیٹ نہ کرنے کی وجہ سے, ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہ ہونے کی وجہ سے, اور ریسپانسبلٹیز کو شیئر نہ کرنے کی وجہ سے, اور ایک دوسرے پہ ایزمپشنز ہم ایزیوم کرنے لگتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اور بہت ایک اہم چیز ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا جو ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یا فون پہ آپ کس سے بات کرتے ہیں, اگر تھوڑی سی بھی بات انبن ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو ہیو اے سپورٹ سسٹم جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو تھوڑا آہستہ لے لیجئے, ٹائم دے دیجئے چیزوں کو, تو چیزیں سنبھل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں جو صرف اس بات پہ تلے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی, چلو یار تم اس کو چھوڑ دو, ایسی باتیں اگر ہوتی, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کیا ہے, آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو کیا رائے دیتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دونوں میں سے, چاہے میاں ہو بیوی ہو, اگر ان میں آلریڈی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے جس کے ساتھ یہ جوجھ رہے ہیں, تو وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ ہمارے اس خوبصورت رشتے میں درار پیدا ہو جاتی ہے. جی منظور صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اقبال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کیا کیا وجوہات ہیں اس کے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اس کے؟ جیسے کہ انہوں نے
کافی ساری وجوہات بتائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. دیکھو جب بھی ایک شادی ہوتی ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جاتی ہے، تو الگ ایک ماحول ہوتا ہے، الگ ایک پرورش ہوتی ہے، الگ ایک نیچر ہوتا ہے. جب وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہاں پہ کمپلیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے، تو اس میں ایڈجسٹ کرنا بہت ٹائم کے لیے پرابلمیٹک ہوتا ہے. تو اس دوران انبن ہو جاتی ہے، جو کہ آگے جا کے اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا تو ایک وجہ بن جاتی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں درار آ جاتی ہے. تو اور بیہیویئر ایک انسان کا، کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، تو اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں کو، یہ بہت ویز ہے، ہسبینڈ کی طرف سے بھی وائف کی طرف سے بھی، کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کہ جیسے ثانیہ میڈم نے بھی پہلے بھی بتایا، اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی کمی کہاں پہ ہے، اس سے کہاں غلطی ہو رہی، اس کے پیچھے نہیں بیٹھنا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا جو اپوزٹ پارٹنر ہے وہ بھی ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ اس پہ میں کہاں حاوی ہو سکتی ہوں، اس میں کیا کمیاں ہیں، غلطیاں درگزر کرنی ہے، کہ تاکہ یہ بات یہی پہ رہے، آگے نہ جائے. ٹھیک. تو پھر اپنے جو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہے تو ان کو ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. جیسے اگر عورت کام کر رہی ہے تو مرد کو بھی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ورکنگ ہے، باہر جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب گھر کا کام کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ صرف عورت کو کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے سوسائٹیز میں ایسا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمیں رولز ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، ہمیں خود کو بھی رول دینا، ہمیں خود بھی کام کرنا ہے اور وہاں سے بھی کرانا ہے. تبھی ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ ہمیں آگے جا کے لائف میں کمفرٹ زون میں رکھ سکتا ہے. ادروائز ایسے ہم ایک ہی پہ رکھیں گے تو وہ چیز وہاں مکس کر کے وہ خرابی ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم بچے جو ہے تو دونوں پیرنٹس کو بچوں کی طرف توجہ دینی ہے. یہ نہیں کہ پھر سے ایک ہی پہ برڈن بن جائے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ایک ہی کے کنٹرول میں رہیں گے تو شاید وہ پرورش میں پھر سے وہ اثر رہے گا جو کہ آگے جا کے پرابلم بن سکتی ہے. جی ثانیہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں؟ کیونکہ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بیچ میں کہ جو لڑکا ہے وہ والدین کے دباؤ میں آ کر بیوی کے بہت سارے حقوق جو ہے ادا نہیں کر پاتا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیے، میرج کی جہاں تک بات کی جائے اس میں دو چیزیں آتی ہیں. دو لوگوں کے بیچ میں کچھ سملیرٹیز ہوتی ہے اور کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سملیرٹیز جو ہوتی ہے ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آپ کا ایکسپریشن بہت ضروری ہے. آپ کو اگر اپنے اسپاؤس میں کچھ اچھا لگتا ہے تو آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے. اب اگر کچھ ڈفرینسز ہیں، ٹھیک، تو وہ پہلے والدین تک پہنچا کیسے؟ دس از اے بگ کویسچن. اگر آپ دونوں میں کچھ چل رہا ہے، لڑکی فار ایگزامپل بیوی ہے، اس کے مائکے تک یہ بات کیسے پہنچی؟ اگر لڑکا ہے تو اٹس دیئر پرسنل میٹر، یہ اس کی ایکسٹینڈیڈ فیملی تک کیسے پہنچا؟ دس از اگین دیٹ مینس کہیں نہ کہیں ٹرسٹ بریچ ہو رہا ہے. تو اور جو بریچ کر رہا ہے فالٹ لائز ود ہم اور ہر اونلی. ٹھیک. تو فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ میرج جب ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتا ہے. بہت سارے فیزز ہوتے ہیں جس کے تھرو بوتھ آف دی اسپاؤزز، ایک کپل گزرتا ہے. تو پہلا فیز جو ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے، the immediate phase is the honeymoon phase. اس میں کیا ہوتا ہے کہ couple tries to spend a lot of time with each other. ایک دوسرے کی جو سملیرٹیز ہے، جہاں پہ میں نے بولا جہاں پہ کانفلکٹ کا کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف سملیرٹیز پہ فوکس کرتے ہیں. یہ ہنی مون فیز کی میں بات کر رہی ہوں. ٹائم اسپینڈنگ ایچ ادر، جتنا ہو سکے اتنا خود کو بہت اچھے سے، دے آر ان دیئر بیسٹ بیہیویئر ان دیٹ فیز. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد ہی چیزیں چینج ہونے لگتی ہے. اب آپ کو ڈفرینسز نظر آنے لگتی ہے. لائک ابھی تک تو ٹھیک تھا، چلو پہلا والا وہ جو فیز اچھے سے گزرا، اس کے بعد جب ڈفرینسز والا فیز آ جاتا ہے، اسٹیج آ جاتا ہے، اب آپ کو ایک دوسرے میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. تو وہ خامیاں جب آپ کو نظر آنے لگتی ہے، دیٹ کین لیڈ ٹو کانفلکٹ دین. تو وہ خامیاں وہاں پہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یو کین ایدر ایکسپٹ اٹ اور یو کین افیکٹولی کمیونیکیٹ اٹ ٹو یور پارٹنر.
ٹھیک. اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو دیر آر نو ایشوز ایز سچ, کانفلکٹ نہیں بنے گا. اب اگر آپ کو اگر افیکٹو کمیونیکیشن بھی نہیں آیا تو وہاں پہ کانفلکٹ ارائز ہونے کا بہت بڑا چانس بنتا ہے. اب چلو کانفلکٹ بھی بن گیا, ایسا بھی نہیں ہے کہ اب پرفیکٹ شادی لائک اے تھنگ ایگزسٹس ان دا ورلڈ. کوئی بھی پرفیکٹ ہسبینڈ نہیں ہوتا, کوئی پرفیکٹ وائف نہیں ہوتی. کانفلکٹ ہو بھی جائے تو اس کے بعد یو ہیو ٹو, رپچر ہو گیا میرج میں, ناؤ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو ریپیئر اٹ. بالکل. تو ریپیئرمنٹ کی جب بات آ جاتی ہے وہ اگین تھرو افیکٹو کمیونیکیشن ہی ہو سکتا ہے. آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کر رہے ہیں, دے کین ایڈ فیول ٹو دی فائر, جیسا کہ اکثر ہوتا ہے. جیسے آپ نے بولا کہ ماں باپ کو انوالو کرنا, پھر ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. تمن آلریڈی پنہ نوش کی کھٹکان, یا وہاں سے لڑکی کے گھر والوں کو کچھ کھٹک رہا ہوتا ہے. تو موسٹلی آپ دیکھیں گے بھائی بہن سارے, چلے میں ماں باپ کا اتنا اب نہیں بولوں گی, تو دے ایکٹ لائک بہت انڈیفرنٹ ایکٹ کرتے ہیں. کہیں کہیں پہ, میں ہر جگہ بھی نہیں بولوں گی. تو اس کے بعد رپچر والا سٹیج جب ہے تو ٹرائی ٹو ریپیئر اٹ ایٹ یور اون لیول. ٹھیک. تو ریپیئرمنٹ کے بعد کیا آ جاتا ہے, اب اگر آپ نے ریپیئر کر لیا ٹھیک سے, یو ہیو ناؤ کوہیبیٹیشن ہو گیا, اچھے سے رہ رہے, پھر سے تناؤ کے بعد اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے, دیٹ از انڈیورنگ لو اینڈ ریگارڈ. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ نے اب پھر سے اسٹارٹ کر لیا ہوتا ہے لائک آپ نے ہنی مون فیز کی طرح, جہاں پہ آپ نارملی اپنی لائف کو جی رہے ہوتے ہیں, جیل نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ جی رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ لیکن یہ والا سٹیج جو ہے, یہاں پہ دس از مور اوتھینٹک فارم آف لو اینڈ ریگارڈ, کیونکہ اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ ڈفرینٹ سچویشن میں ہوتے ہیں. ناؤ دس سچویشن از ڈفرنٹ, یو آر اویئر اباؤٹ دا ڈفرینسز ان ایچ ادر, ناؤ یو ہیو ایکسپٹیڈ دیم آلسو. ٹھیک ہے. تو وہ کافی اوتھینٹک ہوتا ہے, کافی انڈیورنگ ہوتا ہے, اور بیسٹ بھی ہوتا ہے. اگر میں بولوں تو ڈفرینسز یو ہیو ٹو ایکسپٹ. جی اقبال صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی کی زندگی, ازدواجی زندگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی ہے, انتشار ہے اس میں, مجھے آپ یہ بتا دیجیے اس سے اور کیا مسائل پھر جنم لیتے ہیں؟ جی دیکھیے, اگر ایسے مسائل چل رہے ہیں آپ کی لائف میں, تو اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک اسپیکٹ پہ اس انسان کے, چاہے وہ ہسبینڈ کی بات کریں, وائف کی بات کریں, ان کے ہر ایک لائف کے ہر ایک ڈومین میں اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. بالکل. سب سے پہلے تو ریلیشن شپ کو ہی وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے. اگر دونوں میں سے دونوں چاہے کام کر رہے ہیں یا ایک ہی کام کر رہا ہے, تو ان کے کام کے جو ان کا ورک پلیس ہے, وہاں پہ بھی ان کی جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے, اس پہ ان کی پروڈکشن جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ان کے فزیکل ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے, اور ان کے سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے. کیونکہ ایک انسان اگر آپ کے اپنے کام میں بزی بھی ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے, جیسے میں نے آپ کو کہا, کہ بہت سارے فزیکل ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں اور سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں. اور اس کا اثر صرف ان دو لوگوں پہ نہیں پڑتا ہے, کیونکہ جب ایک رشتہ ہوتا ہے تو یہ دو خاندانوں کے بیچ میں ہوتا ہے, فیملیز میں ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کنفائن کریں کہ صرف میاں بیوی تک رہتا ہے, تو وہ ہم غلط کہیں گے, کیونکہ آپ کی فیملیز ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. آپ کے اگر بچے ہیں تو ان پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, جو کہ ریسرچ سے بھی پروو ہوا ہے کہ اگر کہیں پہ کنفلکٹ ہے میاں بیوی میں, تو بچے جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر ان پہ پڑتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کنفلکٹ ہے تو, کیونکہ بہت بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف ہے, یہ جو یہ ڈفرینسز کریٹ ہو گئی ہیں, یہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ اپنے رشتے کو. یہ بہت اہم ہے کہ جہاں پہ ہماری ڈفرینسز سٹارٹ ہو گئی ہے, جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں, تو یہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا, نہ کہ رشتوں کو توڑنا. تو اگر ایسا کنٹینیوسلی رہتا ہے, تو جیسے میں نے آپ کو کہا, ان کے ورک پہ بھی اثر پڑتا ہے, ان کے فزیکل اور انفیکٹ ان کی اسپریچول لائف پہ بھی اثر پڑتا ہے. کیونکہ جب ہمارا ذہن مطمئن ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ان کی اور قربت حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اتنے ڈسٹرب ہیں اپنے ریلیشن شپس کو لے کے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی اسپریچول لائف کو بھی مینٹین کرے, سسٹین کر پائے. جی
جی منظور صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی کی زندگی ازدواجی زندگی میں عدم توازن ہے تو ان کے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے پھر، اور کیا یہ پھر وجہ بنتی ہے، مطلب جو پھر ہسبینڈ یا جو اس کی بیوی ہے کیا وہ پھر ڈپریشن کی بھی شکار ہو جاتی ہے، کیا وہ سوسائڈ یا پھر طلاق کا بھی جو اس میں پھر مسئلہ آتا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جیسے کسی بھی کپل میں درار آ جاتا ہے، میرٹل ڈسکارڈ ہو جاتا ہے، تو پہلے جیسے اشفاق صاحب نے بتایا کہ پہلے یہی دو بندے ہیں جن پہ اثر آ جاتا ہے، برے اثرات جن پہ آ جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پھر دونوں فیملیز انوالو ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ جن پہ ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے وہ ہے بچے. بالکل ٹھیک ہے، جن کا ابھی اس مسئلے سے کوئی لین دین ہی نہیں ہوتا ہے، جو پرورش کے محتاج ہوتے ہیں، پیار کے محتاج ہوتے ہیں، تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شکار وہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے دونوں پیرنٹس کا جو بیہیویئر ہے وہ نوٹس کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اب اگر جیسے لڑائیاں چل رہی ہیں تو ان پہ وہی اثر ہوتا ہے کہ کیسا چل رہا ہے ابھی ہمارے پیرنٹس کے بیچ میں، مما پاپا کے ساتھ بات کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بچے بھی وہی نوٹس کر رہے ہیں کہ اگر مما پاپا کے ساتھ بات نہیں کر رہے تو میں کروں یا نہیں کروں. تو آگے جا کے یہی جو یہ شکایت رہتے ہیں دونوں کے کہ یہ بچے اس بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، اور بچے جو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو ایکیڈمکس کے ریکارڈز ہوتے ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے، وہ اپنا جو پڑھائی ہے وہ اچھے سے نہیں کر پاتے، اس میں ایکسیلریٹ نہیں کر پاتے. وہ کیا ہوتا ہے، بیک آف دا مائنڈ ان کے یہی ہوتا ہے کہ گھر جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ وہی کو دیکھنے کو ملے گا کہ مما پاپا کے ساتھ بات نہیں کر رہے، یا اگر کر رہے ہیں تو بیہیویئر اچھا نہیں ہے، ایک دوسرے کو اونچی آوازیں میں باتیں سننے پڑتی ہے. تو یہ آگے جا کے بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور کافی سارے بچے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچے بھی ہو جاتے ہیں اور خود جو یہ میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز دیکھنے کو ملی ہے. بالکل. جس ثانیہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا تعلق پیار اور محبت سے ہوتا ہے، اور ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو یہ پیار سے خوش نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ تلوار سے بھی خوش نہیں رکھ سکتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ازدواجی زندگی کو مضبوط اور پائیدار بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ایک انسان کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بولوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یہاں پہ آ جاتی ہے. انہوں نے خیبر کا دروازہ اکیلے ہی اٹھایا تھا، جس کو 40 بندے چاہیے تھے اٹھانے کے لیے. لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ہی آسکڈ فار ہیلپ ٹو لفٹ ہر. انہوں نے بولا اتنی ہمت مجھ میں ہے ہی نہیں کہ میں ان کو اکیلے مزار تک لے سکوں. تو دیٹ از این ایگزامپل آف ٹرو لو. بالکل. اگر آپ نے میرج کوئی کھیل، شادی کھیل نہیں ہوتا ہے کوئی بچوں کا. اب اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی فاؤنڈیشن کی بات کی، یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ فاؤنڈیشن. اب اگر آپ کا بچہ ہے تو یو ہیو ٹو پلان فار ہز فیوچر. اٹس ناٹ لائک یو ول لیو اٹ ایٹ وہ آٹومیٹک چیز کوئی ہے خود سے ہو جائے گی. تو بینگ این ایجوکیٹڈ ہسبینڈ اینڈ وائف، آپ کو سوچنا ہے کہ ہماری شادی کی جو بنیاد ہے وہ کتنی مضبوط ہے. یو ہیو ٹو ایویلویٹ اٹ ایوری سنگل ڈے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج کر لیا کل نہیں کریں گے، ایسا نہیں چلتا ہے. ٹو کیپ اٹ اسپارکنگ، ٹو کیپ اٹ الائیو، ٹو کیپ اٹ اسٹرانگ، یو ہیو ٹو ورک آن اٹ ایوری سنگل ڈے. بالکل. جی اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو انہوں نے ہمیں ٹھیک طریقے سے بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق کیا ہے بہت اچھے سے وہاں پر جو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یا اور باقی مذاہب کی اگر ہم بات کریں؟ جی دیکھیں، اگر ہم مذاہب کی بات کریں تو ہر ایک مذہب یہی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کی جب بھی آپ کی زندگی چل رہی ہے اس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں. کنفلکٹ کسی بھی ریلیجن میں آپ کو الاؤ نہیں ہے. اگر آپ اپنے اسلام کی بات کریں تو اگر ہم سورہ بقرہ کی بات کریں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. بالکل. اور اگر ہم لباس کو جب ہم اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں تو لباس کے بہت سارے کام ہیں. بالکل. کیونکہ یہ دونوں کے لیے، میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. اگر ہم لباس کی بات کرتے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں آپ کے جسم سے سب سے نزدیک جو ہے وہ آپ کا لباس ہی ہے. جی.
उसके बाद अगर हम लिबास की बात करते हैं, वो आपको एक कंफर्ट देते हैं, जैसे सानिया जी भी कह रही थी कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम लिबास का फिर एक और माने देखें तो वो ये है कि एक तो मैंने प्रोटेक्शन का भी बता दिया आपको, लिबास है कि आप पर्दा करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर में देखते हैं कि कोई कमी है तो आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो कमी है मैं उसका पर्दा करूं, मैं कोशिश करूं कि अगर ये कमी है तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, बिल्कुल। ना कि मैं इसी चीज़ को सबके सामने लाऊं कि मेरी बीवी में या मेरे हस्बैंड में ये वाली कमी है जी। और अगर हम इसी आयत पे ज़्यादा गौर करें तो हम देखते हैं कि ये जो लिबास का कंसेप्ट है, अगर आप देखें कि लिबास हम क्यों ओढ़ते हैं, हम इसलिए ओढ़ते हैं कि हम छुप जाएं। तो ये जो हम अज़वाजी ज़िंदगी में देखते हैं कि कहीं पे भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहीं पे इंडिफरेंसेस है आपस में, तो हम एक दूसरे का लिबास बन जाएं और एक दूसरे के जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको पहले एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि किसी और को के साथ शेयर ना करें और हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी जी। मंजूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई कपल जो है उनके बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, अदम तवाज़ुन है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, तो क्या इसके लिए मतलब उनको राहबरी और रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है? क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में शर्म महसूस करते, फिर क्या होता है कि जो कतरा है वो दरिया की सूरत इख्तियार करके फिर वो सैलाब बन जाता है, फिर मुश्किल होता है लास्ट पे, फिर आखिरकार सेपरेशन होती है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले ये जो दोनों बंदे हैं, पहले इनको देखना है कि अपनी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जी। एक दूसरे की अगर हम शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे कि गलतियां देखेंगे, उसी हिसाब से हमें पॉजिटिव्स भी देखने हैं। बिल्कुल। जैसे कि अभी दोनों स्पीकर्स ने बताया, हमें पॉजिटिव्स को ही लेना है, उन्हीं को उजागर करना है और ज़्यादा उन पे फोकस करना है। अब जहाँ पे बात नहीं बन रही है, ठीक है, तो हम तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि एक्सपर्ट हो, ठीक है। पहले हम अपने माँ बाप की तरफ ही जाएंगे जहाँ से उनको लगता है कि वो सोल्यूशन दे रहे हैं जो दोनों को एक्सेप्टेबल है, तो ठीक है। तो उसके बाद अगर अब दोनों खानदानों से ये अब मसला सुलझ नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम एक एक्सपर्ट काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। एक्सपर्ट काउंसलर होते हैं, एक्सपर्ट काउंसलर्स जो मैरिटल काउंसलिंग होती है उसके लिए उनको रुजू करना है, तो वो बहुत दोनों स्टेजेस पे होते हैं, प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। तो वहाँ वो एक अच्छा सा सोल्यूशन देके वो दोनों का जो ये निफाक है उसमें सुधार ला सकते हैं। जी, आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की। मैं आप सभी मेहमानान का आज के इस प्रोग्राम में जो है आप यहाँ पर आए, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, हम मैरिटल डिसहार्मनी के उन्वान पर आज के डिस्कशन कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।